जी नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और जो आज का टॉपिक है हमारा योम सोग, और सोग में तो पूरी कौम डूबी हुई है गुज़श्ता 3-4 रोज़ से, और बल्कि इससे पहले भी अगर जनवरी का जो सानिया है कोयटा को, उसको भी अगर याद करें तो एक पूरा 1-1.5 महीना जो था उसमें मैयतें उठाई गई, लाशें उठाई गई। और इस बड़े सानियात के साथ लाहौर में भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। जो पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ आई सर्जन थे अली हैदर साहब, उनको भी उनके बेटे समेत शहीद कर दिया गया। अपने बच्चे को वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे लाहौर में कि ज़रूर लाई शहीद रोड पे उनके बच्चे, और उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसकी कोई ख़बर या किसी किस्म का कोई नोटिस वहाँ की इंतज़ामिया, जो पंजाब इंतज़ामिया है, और कहा जाता है कि लश्कर जंगवी के जो हेड क्वार्टर्स हैं या जो वहाँ की नर्सरीज़ हैं लश्कर जंगवी की, वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला रहमान मलिक भी इस हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत ना ही ऐसे वाक़यात की मज़म्मत कर रही है कोयटा के जो सानियात हैं, और ना ही अपने सूबे में इस तरह के जो वाक़यात उनको रोकने में कामयाब हो रही है। तो ये जो सिलसिला है ये कहाँ तक जा रहा है, ये गठजोड़ जो है वो कहाँ तक जा रहा है। तालिबान भी कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात में नवाज शरीफ साहब को साथ रखना होगा। तो ये आखिर हमें क्या मैसेज मिल रहा है और क्या पैगाम जा रहा है, ये हम सबको सोचना होगा। एक नज़म है हमारी बहन के पास, और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स। बिल्कुल, और ये नज़म तमाम फैमिलीज़ के लिए, जो कोयटा ब्लास्ट के शहीद हैं उनकी तमाम फैमिलीज़ के लिए डेडिकेट की है। सैयदा सना शुएब ने इस नज़म को लिखा है और हम आपके साथ पढ़ के आपको सुनाते हैं कि ये जब रात ज़ाहिर आखिरी रात थी और शहदा को कल आज तदफीन होनी थी, तो कल रात के हिसाब से इस नज़म को उन्होंने लिखा है सैयदा सना शुएब सिस्टर ने, और हमें भेजा है कि इस रात के ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी है। इस रात के ढलने में अभी कुछ वक्त बाकी है, अपने प्यारों से बिछड़ने में अभी कुछ वक्त बाकी है। कुछ वक्त की बात है कि ये मंजर बदल जाएगा, कुछ वक्त की बात है कि ये मंजर बदल जाएगा, उनके प्यारों का चेहरा मनो खाक में छुप जाएगा। कुछ पल हैं बाकी अभी, देख ले अपने लाल को तू, कि कल ये लाल होगा कहीं और कहीं होगी तू। कुछ पल हैं बाकी अभी, देख लो उन मासूम फूलों को, कि बड़े प्यार से जिन्हें पाला था मुरझा गए वो फूल। वो बाप की शफकत, वो माँ की ममता से बिछड़े, कैसे कैसे हंसते बसते घर उजड़े, कि जफ्न दफन करके वो घरों को जाएंगे, खुदा जाने कैसे वो अपने दिल को समझाएंगे। किसी को अपने लाल का सरापा नजर आएगा, किसी को अपने मासूमों का खिलौना नजर आएगा। किसी को आएगी याद बाप की शफकत, किसी को तड़पाएगी माँ की उल्फत। कोई माँ अपनी खाली गोदी देख के रोएगी, कोई बहन अपने भाई को याद करके रोएगी। दुआ है बस यही, ए खुदा अब इंसाफ कर दे, शियों के दुश्मनों को नीस तो नाबूद कर दे, शियों के दुश्मनों को नीस तो नाबूद कर दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। बस वही बात जो हमारी बहन ने, अगर शायरी से उनका लगाव था तो इस अंदाज से उन्होंने अपने जज्बात का इज़हार किया। नाज़रीन, हम जहाँ जहाँ जिस जिस शोबे में भी मौजूद हैं, सिर्फ़ अगर आवाज़ बुलंद कर सकते हैं तो ऐसे धरनों में हम शामिल हो सकते हैं। कहीं भी अगर किसी ओहदे या किसी मनसब पे मौजूद हैं, हम अपनी आवाज़ वहाँ पे बुलंद कर सकते हैं। मीडिया पे हैं तो हम अपनी हक़ की जो आवाज़ है हम यहाँ बुलंद कर सकते हैं। तो अपना अपना किरदार अदा करते रहिए जहाँ भी हैं, तो इंशाअल्लाह जो कामयाबी है वो तो हमेशा हक़ की होगी। बातिल आएगा, टकराएगा और मिट जाएगा। तो इंशाअल्लाह इसका सफ़र जो है हम यकजहती की तरफ जो बढ़ रहे हैं, बेदारी की जो फ़िज़ा है उसको कायम दायम रहना चाहिए। इस हिस्से के पहले कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आप दोबारा आ सकते हैं। सुबह हिदायत आज जारी है और हम आज का प्रोग्राम भी उन्हीं शोहदा के नाम कर रहे हैं, उन्हीं वर्षा के नाम कर रहे हैं। और जिस फ़िज़ा की हवाले से जो तदफीन के बाद जब हम वापस आते हैं, जब अपने की चारपाई या जो बच्चे हैं अगर उनके खिलौने देख रहे हैं, तो फिर उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी कि जब उनके वालिद के कपड़े टंगे हुए होंगे और उनके वालिद इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ये ज़रा कैफियत तारी कीजिए। हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी ये कहना बहुत आसान है, ज़रा उस आंगन में झांकिए जहाँ पर इतनी लाशें उठी हों, तो इस कैफियत को अपने ऊपर तारी कीजिए और फिर देखिए कि हम क्या मज़म्मती बातें करने से क्या हम उनके ज़ख्मों पे मरहम रख पाएंगे, हमें कुछ और भी करना होगा। जी, अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ہیلو السلام علیکم, میں مسز وعلیکم السلام. علی بول رہی ہوں عباسہ کینیا سے. جی بہت شکریہ بہن اور مسز بہت شکریہ. کوئٹہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے تعزیت پیش کرتی ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ. اور دعا کرتی ہوں پروردگار سے کہ ان کے سبھی وارثوں کو صبر جمیل عطا کرے. الہی آمین الہی آمین. اور افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی منسٹر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کوئی بھی ان کے لیے دو لفظ بولنے کے لیے نہیں پہنچا, کسی نے کچھ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. جی ہاں اور بس افسوس کر سکتے ہیں اور ان سب کے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار ان سب پہ اپنا رحم کرے, جو وارث ہیں, جو تمام شیعان علی ہیں. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ. آپ نے کینیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ممباسا کینیا سے ہماری بہن نے دیکھیں اس دکھ درد میں وہ شامل ہیں اور یہ ان کو موقع ملا ہدایت ٹی وی کی وجہ سے اپنے جذبات آگے تک پہنچانے کا. تو جیسے آپ نے پہلے حصے میں بات کی لبیک یا مہدی, تو بہت سی مشکلات جیسے ہر کسی بھی حق پہ کام کے لیے مشکلات راستے میں آتی ہیں. تو ہدایت ٹی وی بھی جب سے شروع ہوا ہے مشکلات اس کے راستے میں ہمیشہ آئی ہیں, لیکن آپ نے بڑھ چڑھ کے, اور یہ ایک ایسی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں کہ یہ کوئی معمولی یہ ہمارا سٹیج نہیں ہے, یہ اسکائی 803 یا جہاں پر دنیا کے اور میڈیا کے چینلز ہیں, یہاں پر آپ کا وجود ہے. اس کو قائم و دائم رکھنا یہ صرف ایک ہنگامی ہماری جو کیمپین تھی لبیک یا مہدی 92 پاؤنڈ کے ساتھ اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. بہت سے بلز ڈیو ہیں وہ ادا کرنے ہیں, اور اس میں ابھی تک ہمارا سفر 127 تک پہنچا ہے. 313 کا ہدف ہے, اس میں بھی آئیے. اور محبان ہدایت 14 پاؤنڈ 14 یورو وہ بھی اگر آپ لگاتار مہینے کے دیتے رہیں گے تو ایسی کیمپینز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو اس میں ضرور سوچیے گا اور اپنا فرض ادا کیجیے گا. یہ مالی قربانی اور بہت ہی قلیل مالی قربانی ہے, وہ جانی قربانیاں دینے والے اور لوگ ہیں, ہم ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں, لیکن مالی قربانی تو ہم دے سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگلے کالر السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے کوئٹہ کی ثانی پہ آپ کی تعریف پیش کرنا چاہوں گی. جزاک اللہ. اور یہ بات جلدی تجاویز ہیں جو میرے پاس, اگر آپ نوٹ کر لیں, اور ہمارے سارے بہن بھائی اہل سنت کے بھی اور ہمارے اپنے شیعہ بہن بھائی سب ان باتوں کو تھوڑا سا نگاہ میں رکھیں. جی ضرور. کہ سب سے پہلے تو وہ جو سارا لٹریچر ہے جو کہ شیعہ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور جو کہ فرقہ واحدیت کو ہوا دے رہا ہے اور آپس میں نفرتوں کو پیدا کر رہا ہے, اس سارے لٹریچر کو ضائع کیا جائے یا حکومت بین لگائے, حکومت اس پہ سختی سے نگاہ کرے اور وہ سارا لٹریچر اٹھائے بازار سے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو ملا گلی گلی میں مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں اور وہ آپس نفرتیں بانٹ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان مدارس سے ہمارے اسٹوڈنٹس فارغ ہو کے نکل رہے ہیں اور ان مدارس میں سوائے نفرتوں کے کچھ بھی نہیں سکھایا جا رہا, صرف انہیں شیعت کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے. اور ان مدارس پہ حکومت کو سختی سے نمٹنا چاہیے اور ان ملاؤں سے بھی سختی سے نمٹنا چاہیے. اور کچھ دیوبندی علماء ہیں ہمارے جو کہ ان سے حکومت نمٹے, ان سے ٹاک کرے, ان سے مذاکرہ کرے, میٹنگ کرے, کچھ بھی کرے, جو کہ شیعت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. اور ہمارے جو اپنے حکومتی ادارے ہیں وہ کچھ مخبری کریں, جاسوسی کریں, معلوم کریں یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کیسے مارتے ہیں, کہاں پہ بم بلاسٹ بناتے ہیں. یہ سب ہماری حکومت کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مددات کے تحت اپنا دفاع خود بھی کرنا ہوگا, ہمیں خود بھی اپنے ارد گرد نگاہ رکھنی ہوگی اور باخبر رہنا ہوگا, اور ہم سب کو ایک قسم کی جاسوسوں کی طرح کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ ہیں جو کہ بم بلاسٹ کا سامان لا رہے ہیں, بنا رہے ہیں, ان لوگوں کا ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہزاروں گروپ کی بھی خاص کر کے ان کی حفاظت کا کچھ ہونا چاہیے, جیسے حد بندی کرائی جائے, انہیں کوئی ایسی جگہ دی جائے جہاں پہ 4 دیواری ہو, بڑے بڑے گیٹ لگے ہوں, اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت, ان کے ہاتھ مضبوط ہوں, ان کے پاس بھی گن کلاشن کوف ہوں کہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں, دن رات اپنا پہرا دے سکیں. اور ان کے پاس سامان نہیں کوئی بھی, اور جو مارنے والے ہیں ان کے پاس بہت سامان مارنے کے لیے, تو ان کو اپنی حفاظت کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط ہوں, ان کے پاس پیسہ, گنے, کلاشن کوفیں, سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ کم از کم وہ اپنی حفاظت تو کر سکیں. کسی کو مارنے کے لیے استعمال نہ کریں, لیکن اپنی حفاظت کریں, اپنی مدد آپ کریں, اور ہم سب مل کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ.
جی بہن کی بہت اچھی تجاویز، اور یہ دیکھیں ہمارے جو ویورز ہیں یا کالرز ہیں، اتنا شعور اور اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یا یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ سب کی زبان پہ ہیں. یہ کوئی ایسا اتنے کوئی کیمیا دان کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک بہت بڑی ہمیں سوچ کی ضرورت نہیں ہے. جو مطالبات ہیں کہ نفرت پھیلانے والا جو لٹریچر ہے، بالکل حقیقت بات کر رہی ہیں بہن، کہ ایک دوسرے کو کافر کرنے کا یہ بہت آسانی کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں مدرسوں میں یہ فیڈ کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس بات سے ہٹتے ہی نہیں، یا اس پر جتنی بھی حقیقت آشکار ہو جائے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور وہ اسی پہ کاربند رہتے ہیں. تو بہت چیزیں اپنی مدد آپ کے تحت جو دفاع کی بات کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اس قوم نے پھر یہ ثابت کیا کہ ہم زندہ قوم ہیں. ایک دن چلے 3 دن میں آپ دیکھیں کہ ملک کا سارا نظام روک کے رکھ دیا تھا. جی ہاں، طاقت رکھتے ہیں، بالکل طاقت رکھتے ہیں، اور زندہ قوم ہے یہ. ابھی آپ اس کو نہ سمجھیں کہ پچھلی دفعہ دھرنا ہوا، آپ نے دھماکہ کیا تو یہ پھر سو جائے گی، پھر چپ ہو جائے گی. نہیں، 3 دن جو بھی دھرنا ہوا، رزلٹ جو بھی ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا تھا. بالکل صحیح. اور 5 کروڑ تعداد جو ہے چھوٹی نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی اور میری بہن. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بس میں تھوڑا شیئر یہی کروں گا کہ وہاں پر بھی پاکستان میں، لیکن یہاں لندن میں بھی الحمدللہ ہمارے ٹی وی چینل پیچھے نہیں رہے ماشاءاللہ، اور سارے وہاں موجود رہے یہاں لندن میں پاکستان ایمبیسی کے سامنے، اور الحمدللہ انہوں نے پروگرام بھی یہاں سے بڑے اچھے نشر ہوئے اور کوریج بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے رہے ماشاءاللہ. لیکن یہ ٹولہ وہی ہے. علامہ اقبال کا میں ایک شعر پڑھوں گا، انہوں نے بہت اچھا کہا تھا جو آج کے یزید کے ماننے والے پر بھی فٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. بالکل. تو یہ آج بھی وہی نعرہ ہی لگا کے ہمارے مومنین کو شہید کیا جاتا ہے. تو اس وقت امام حسین کے خلاف جو لڑے وہ بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ لڑتے تھے، آج بھی نعرہ تکبیر لگا کے بم مار دیتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح. تو میں چھوٹی سی دعا ہے آج اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جی بسم اللہ. سبحان صاحب بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، ولاد الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. جزاک اللہ. جی سبحان بھائی صاحب تھے لندن سے، اور بہت ہی اچھے انہوں نے باتیں بھی کی اور آخر میں دعائی اشعار بھی کہے ہیں. تو چلیں، تو کالر آ رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی عبدالمجید. جی عبدالمجید صاحب بہت شکریہ بھائی. ایک کوئٹہ سے کی تعریف پیش کرتا ہوں. فاروق بھائی سب سے پہلے ظلم کربلا میں ہوا. جی بالکل. ظلم مٹ گیا اور حق سچ ابھر آیا، اور آج ہر جگہ ہر ملک میں جہاں ظلم ہوتا ہے لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. آج کربلا کوئٹہ میں برپا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہاں بھی ظلم مٹ جائے گا اور حسینی یہاں بھی سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ مجید صاحب. کیا کہنے عبدالمجید صاحب، سکھر سے آپ شامل ہوئے
اور آپ بھی کوئٹہ والوں کے ساتھ ہیں, مظلوموں کے ساتھ ہیں. جی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. اور ظلم ظاہر مٹے گا. وہی بات ہے کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے, وہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر اپنی ڈھیل جب کھینچتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. اور جسے کہتے ہیں نا اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں. تو اگر ہم یکجہتی کی کچھ ایسی فضا قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ بہادروں کے ساتھ ہے, بزدلوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Saleh Ali Abbas and I'm talking from Luton. جزاک اللہ صاحب. I would like to recite a short noha for the Shuhada-e Quetta. بسم اللہ. بسم اللہ. صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ ہو سجدے میں جس نے اپنا سجدے میں جس نے اپنا سر بھی کٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو. اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو. تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ اپنا معیار غیرت دنیا کو تم دکھاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ. غیرت کو تیری جس نے غیرت کو تیری جس نے شرم و حیا کیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو. اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو. جزاک اللہ بیٹا. اللہ سلامت رکھے. اور یہی جذبہ دیکھیں بچوں کا جذبہ ماشاءاللہ, اور اس کی آواز میں وہ جذبہ پایا جا رہا تھا جس انداز میں وہ پڑھ رہا تھا. جیتے رہو بیٹا. الہی آمین. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بات ہو سکتی ہے؟ جی جی آپ لائیو ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ میں لندن. جی جی. سب سے پہلے تو یہ ثانیہ دو جو ہوا اس کے لیے بہت جتنا خون کے آنسو رو سکتا ہوں یعنی کہ مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کئی کالر سے سنا, سب سے سنا, لیکن کسی نے صحیح اس پہ نہیں گئے کہ پن پوائنٹ پہ کہ یہ دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے, یہ کون عوامل ہے. کیا ایک مسلمان کو مار سکتا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے جس نے مسلمان کو مارا؟ ڈزنٹ میٹر شیعہ سنی دیوبندی کون, لیکن ہے تو مسلمان. صحیح. جب آپ ایک مسلمان کا نام لیتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں اس انسان کو ڈھونڈنا ہے جو مارتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو سے ہماری حکومت وقت زرداری صاحب, رحمان ملک صاحب, ان کو صاحب تو نہیں کہنا چاہیے, صاحب کہنے کے اوپر یہ بہت بڑا توہین ہے کہ یہ شخصیات جن کے بچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بچے جو سے قتل عام ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں امن ہے. کہیں چلی گولی, کہیں بمبوں کی برسات, کہیں ماں روئی کہیں بہن روئی. یہ کیسا امن ہے, یہ کیسا امن ہے. وہ دیکھو لاشیں پڑے ہیں, وہ دیکھو بچہ سسک رہا ہے. یہ کیسا امن ہے, یہ کیسا امن ہے. زرداری صاحب اس وقت سے ڈریں جب یہ آپ اللہ بارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے جو ان سے ذرہ ذرہ بولے گا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے, میرے مومن بندوں کو مارا. جزاک اللہ محترم. اس کے ساتھ میں جذباتی ہو رہا ہوں. بالکل ہم آپ کے جذبات کو سلام کیونکہ میرے بھائی مرے ہیں, میرے مسلک کے لوگ مرے ہیں. میں مسلمان ہوں, میں شیعہ نہیں ہوں, میں سنی نہیں ہوں, میں دیوبندی نہیں ہوں, میں فقط ایک مسلمان ہوں. اور مسلمان رو رہا ہے,
اور مسلمان کو چپ کروانے کے لیے کوئی نہیں ہے. خدارا ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. بالکل ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ صفی ہستی سے مسلمان ختم ہو جائیں. خدارا وہ وقت نہ آئے. جزاک بہرحال اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور بہت ہی خوبصورت میسج کہ مسلمانوں کو دیکھیں نہ صرف شیعوں کو باہر نکلنا ہے بلکہ سب کو باہر نکلنا ہے جو بذات خود مسلمان کہتے ہیں، کیونکہ اب ملک کی بات آ گئی، ہمارا ملک جل رہا ہے. بالکل صحیح. اور بس جیسے ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس میں شیعہ سنی اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. مسلمان ہیں ہم سب، کلمہ گو ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں. تو اب بھی جو خاموش ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایک جو ہے مذہب کے لوگ یا ایک فرقے کے لوگ مارے جا رہے ہیں، ہم محفوظ ہیں، تو وہ یہ ان کی بھول ہوگی. یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ یہ جو زہر ہے وہ ہر جگہ پھیل رہا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح روکنا ہے. تو اکٹھے ہو کے روک سکتے ہیں. اکیلے اس طرح دشمن کا مقابلہ، دشمن بہت منظم ہے. پہلے کسی اور قسم کے بم تھے، اب تو لیکوڈ بم جو ہے وہ بھی استعمال کیا گیا، جس میں لاشیں جو ہیں وہ صرف جھلس کے ان کی شہادت ہوئی ہے. اور اس میں آپ نے 110 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں. تو آدھے جو افراد جو شہید ہوئے ان کو پہچاننے میں بہت زیادہ مشکلات ہوئی ہیں. تو ایسے کیمیکلز یا ایسی چیزیں جو دشمن ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو آج کی دور کی چیزیں ہیں، تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ منظم ہونا ہوگا. ان کو روکنے کے لیے اپنی طاقت کا، اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بھائی آپ کے جذبات کی ہم قدر بھی کرتے ہیں، آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عزیزم فاروق. اور جی غیور صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ غیور صاحب بہت شکریہ. ٹھیک ہے، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی. تو سب سے پہلے تو میں تعزیت دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے ہزارہ کمیونٹی کو کہ ہمارے تمام مومنین کے دل ان کے ساتھ ہے اور خدا انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا میں موجودہ حالات پر پاکستان کے خاص طور سے کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے درست کہا کہ ہم لوگ یکجہتی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم یکجہتی پر عمل کریں ضروری یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام امت مسلمہ بیٹھ کر پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ اسلامی حکومت کی تعریف کیا ہے، مسلمانی حکومت کہیں یا اسلامی حکومت کہیں. مذاقہ خیز بات معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو، میں صرف پاکستان کے بات سے کہوں گا، ویسے دنیا کی اور حکومتیں بھی اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتی ہیں، لیکن پاکستان سے کیونکہ میرا تعلق ہے، یہ مذاقہ خیز بات معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہے. میرا خیال ہے اس کو مسلم جمہوریہ پاکستان کہنا زیادہ بہتر ہوگا. اور دیکھیے جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے، ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں 1947 سے کہ جتنا بھی ظلم کیا جا رہا ہے مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پاکستان میں کبھی بھی وہ چیز پیدا ہو سکی جس کے لیے ہم نے پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربانی دی تھی. اب صرف اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ میں اس کو پریکٹیکلی نہیں کرنا چاہتا، لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. ہم کب تک ان جھوٹے آس وعدوں پر تکیہ کرتے رہیں گے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہمیں اب میدان عمل میں آ جانا چاہیے. ہمارے علماء بھی، ہمارے قائدین بھی ہوش سے رہیں، سوچے جو کہ کب تک قربانیاں آخر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارا مسلک ہے قربانی دینا، ہمارا وطینہ ہے قربانی دینا، ہمارا مسئلہ یہ ہے ورثہ ہے قربانی دینا، لیکن اس کے لیے کوئی حد ہوتی ہے. ہم اس حد تک تو نہیں پہنچ سکتے جس طرح ہمارے رہبران اسلام نے گزشتہ دنوں میں کیا ہے. لیکن اتنی ضروری ہے کہ پروردگار ہم سب لوگوں کو اتنی ہمت دے کہ ہم اپنا قوت بازو سے اپنا مسئلہ حل کر سکیں، دوسروں کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ نہ کر سکیں. اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. دعا میں رکھیں آپ کے توسط سے، خاص طور سے حکمران پاکستان اور تمام ایجنسیز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جمہوریہ پاکستان کہنا چھوڑ دیں، اسلامی پاکستان، مسلمان پاکستان کہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. غیور صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے ہیں. بالکل حکمرانوں کے حوالے سے ہم تو وہی بات 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ جو ان کی کارکردگی ہے. اب کوئی بھی حکمران ہے، اتنے بڑے سانحات ہوں سسٹر، کوئی تو وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں. اب حکمران اپنی قوم کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ شاید وہ اتنا ظرف نہیں بچا
کہ اپنے قوم کے دکھ درد میں اب وہ اگر جائیں تو شاید ان کے کوئی کپڑے بھی نہ بچے, چیتھرے اتار دیں لوگ جو ہیں کہ اب آئے ہیں آپ, اس طرح کی صورتحال ہے. آپ اس کو ظرف کہہ لیں یا آپ اس کو بے حسی کہہ لیں؟ بے حسی ہے, جی ہاں. تو ایسے حکمران جیسے ان سے پہلے کالر تھے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا منصب ہو تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عہدہ دیا, منصب دیا, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کیا کچھ کیا, کیا کچھ نہیں کیا, تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کاش یہی شعور ان کی اپنی ذاتی طور پہ جس طرح میرے بھائی نے بہت ہی زیادہ حیرت میں کہا کہ مسلمان کو مارے, تو حیرت ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ہمیں بھی حیرت ہوتی تھی, لیکن جب سوچا دیکھا کہ جیسے میرے بھائی نے یہ شعر کہا کہ قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ, تو جب وہاں ایک مسلمان کلمہ گو نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا, تو پھر یہاں کیا یہ مسلمان حضور کے وصال کے 50 سال بعد. تو اب دیکھیں کیا حالت ہوگی مسلمانوں کی, اور وہ نعرے تکبیر اور بہت ہی خوش ہو کے فوٹیجز ہمارے سامنے ہم چلا کے دیکھیں کہ ہر انداز سے شیعہ علی کو قتل کیا گیا ہے. جی کالر ہمارے ساتھ ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق بھائی اور میری بہن, جی بھائی, میں ایک موضوع سے ہٹ کے آپ کو ایک دعا کی گزارش کے لیے فون کیا ہے. جی بسم اللہ بھائی. فاروق بھائی, میں سعید, پہلے بھی ایک مرتبہ میری والدہ بہت بیمار تھی تو میں نے آپ سے کال کیا تھا, اور آپ نے بھی چینل پہ دعا کی تھی, اور اشتیاق بٹ صاحب نے بھی بہت دعا کی تھی, اور سارے سننے والوں نے کی تھی کہ والدہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی, پھر زندگی کی دکسا نفسی کی حالت میں پھر انڈیا میں وہ ہاسپٹل میں ہیں. اس دفعہ کچھ اور بیماری ہے کہ ذہن بالکل بھی ان کا کام نہیں کر رہا, اور وہ پرانی باتوں پہ ہے, بے ہوشی کی حالت میں ہے, اور مجھے یاد کر رہی ہے, لیکن میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتا, نہ میرے بہن بھائی کوئی ہے, نہ میرے والد صاحب ہے, اور میں آپ سے دوبارہ سب سے مانگ رہا ہوں دعا کی. بھائی حوصلہ کیجئے بھائی, اللہ آپ کو حوصلہ دے, اور ہم سب کی بھائی سعید صاحب آپ کے ساتھ دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ آپ پہ قائم دائم رہے. اور کوئی ایسی مجبوریاں, بالکل دنیا کی مجبوریاں ہیں کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ملنے سے بہت سی وجوہات کی بنا پہ, اور خاص طور پہ ویسٹ میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں, کاغذات کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جلدی سے ٹریول نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں سن رہا ہے. لاکھوں ناظرین کہاں, کینیا, انڈیا, پوری دنیا میں آپ کا ہدایت ٹی وی جا رہا ہے. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ سعید صاحب کی جو والدہ ہیں, پہلے بھی آپ کی دعاؤں سے, جیسے بھائی بتا رہے ہیں, دعاؤں میں بہت زیادہ ایک طاقت ہے, تو پہلے بھی دعاؤں کی وجہ سے ان کی والدہ بالکل حشاش بشاش ہو گئی, ٹھیک ہو گئی. تو آج بھی دعائیں بہت بڑا ہتھیار ہیں, کوئی میڈیکل, کوئی آپریشن, کوئی ڈاکٹر جواب بھی دے دیں, دعائیں واپس آپ کو لانے والی ہیں. تو دل سے دعائیں بھائی سعید صاحب, آپ کی والدہ کا سایہ آپ پہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو تھوڑا سا اسٹرانگ ہونا ہوگا کہ یہ جو وقت ہے نا موت کا, یہ تو انبیاء پہ بھی آیا ہے, یہ آزمائش, یا یہ جو ایک آنا جانے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سب پہ ہے. بیماری کچھ نہیں ہوتی, جو کوئٹہ والے شہید ہوئے ہیں یہ کوئی بیمار نہیں تھے, کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں تھے, یہ چلتے پھرتے خریداری کرتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو یہ ذہن میں بھی ضرور رکھیں, صدمہ بہت بڑا ہے, میں نے بھی برداشت کیا ہے, لیکن ایک چیز ذہن میں یہ ضرور ہونی چاہیے کہ ہر بندے کا ایک وقت متعین ہے, بس اپنے اپنے اچھے انداز سے وقت اپنا گزار کے آگے اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ سرخرو ہو کے وہ ملیں اور پیش ہوں, تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے. میرا تو یہی آپ کے ساتھ ایک دعا بھی ہے, سب سے بڑی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کا سایہ آپ پہ رہے. لیکن ساری اولاد کو, سسٹر, ساری جو اولاد ہیں ان کو ایک نہ ایک دن یہ ایک بہت بڑا دکھ جو ہے وہ سہنا پڑتا ہے, بہت بڑی آزمائش سہنا پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اپنے والدین کو رخصت کرنے میں آسانی کے ساتھ, صبر و تحمل کے ساتھ, ہمت کے ساتھ کامیاب ہو پائیں. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. مولا علی مشکل آپ کی تمام مشکلات کو, جو بھی مشکلات آپ کے ساتھ ہیں اس کو حل کرے جلد سے جلد, اور اس در سے تو جو مانگو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. بیماری کربلا کے صدقے, بیمار مدینہ کے صدقے پروردگار عالم آپ کی ماں کو جلد سے جلد صحت کلی اور شفا نصیب کرے. الہی آمین, الہی آمین بھائی. اور وہی بات نا کہ آپ بھی تو کسی کے والد ہوں گے, یا آپ کے نیچے بھی کوئی اولاد ہوگی,
تو بس یہ سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن دعا کے حوالے سے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے. انشاءاللہ آپ دوبارہ فون کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ اگلے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. فروغ بھائی کیسے ہیں اور بہن آپ کیسی ہیں؟ جی دعائیں آپ کی. اپنا نام بتا دیں. میرا نام مسعود کاظمی ہے، واٹ فورڈ سے بول رہا ہوں. جی کاظمی صاحب، یہ جو سانحہ ہوا انتہائی افسوسناک سانحہ ہے، ظلم اور کرولٹی کی انتہا ہے. اصل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں، کیونکہ تاریخ بھی پڑھ لیں، جنہوں نے نواسہ رسول کو نہیں چھوڑا، وہاں 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا، وہ کون تھے؟ جی ہاں، جمعہ پڑھنے گئے تھے بعد میں. جی ہاں جی ہاں، وہ سب مسلمان تھے، یہ انہی کے پیروکار ہیں. بالکل صحیح، یہ انہی کے پیروکار ہیں، یہ ان کا مذہب ہے. فرق اتنا ہے نہ کوئی شیعہ نہ سنی ہے، صرف حق اور باطل ہے. صحیح بات ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علی تمہارے ساتھ جو محبت کرے گا وہ حق پر ہوگا، اور جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا وہ باطل پر ہوگا. علی جہاں تم ہوگے وہاں حق ہوگا، سبحان اللہ، اور تمہارے مخالفین باطل پر ہوں گے، جو بھی ہو. اب اسی وقت وہاں سے 2 نظریے چل رہے ہیں. یہ لفظوں سے کھیلنے والی بات ہے، نہیں ایسا مسلمان نہیں کر. تاریخ میں جتنا بھی بربریت اور جتنے بھی ظلم کیے ہیں وہ مسلمانوں نے کیے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا گواہ ہے. بے شک. اور یہ ہماری تاریخ، مطلب اگر واقعہ کربلا سے لے کر آج تک دیکھ لیں تو سب مطلب ہسٹری میں پتہ چل جائے کتنا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر. کرنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے. ہم کبھی کہہ دیتے ہیں امریکہ کر رہا ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں فلاں کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ مسلمان کر رہا ہے. اور ہاں ان کا مذہب ایسا ہے، ان کا عقیدہ ایسا ہے، درندگی ان کا مذہب ہے. کیونکہ جیسے ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، علامہ صاحب نے چکوب صاحب نے کہا پاکستان ایک جنگل ہے. جنگل ہے، جنگل میں اگر پیڑ بن کے رہیں گے تو یہ درندے ہمیں کھا جائیں گے. تو بہت ہو گیا، ہم ان کا بہت لقمہ بن چکے ہیں. وقت آ گیا ہمیں اب ان درندوں کا شکاری بننا چاہیے. اب ان درندوں کو ڈھونڈ کے شکار کرنا چاہیے، بالکل، اور دنیا کے سامنے ثابت کرنا چاہیے. ہم صبر میں آ جائیں تو ہم اس میں بھی انتہا کر دیتے ہیں. اگر ہم مختار بننے پہ آ جائیں تو پھر ہر ظلم کا بدلہ لینے بھی ہم پیچھے نہیں رہتے انشاءاللہ. اب وقت یہی، اب ان درندوں کا ہمیں شکاری بننا چاہیے، اور ہمارے آقا و مولا کا جلدی مولا ظہور کرے، اور ان کا اور اللہ ان کی نصرت ہمیں عطا فرمائے. اب وقت یہ ظلم ہو گیا، بہت انف ہو گیا، انف کرنے، آپ کرنوں سے کام نہیں چلتا. صحیح ہے، صحیح ہے. بہت شکریہ مسعود کاظمی صاحب، واٹ فورڈ سے آپ شامل ہوئے، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور درندے دیکھیں نا، درندوں کا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ مزید شکار نہیں کرتے. تو یہ تو درندوں سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں کہ جو دہشت گردی پہ دہشت گردی، اور پاکستان کا ہر خطہ یہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، میں فاطمہ کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ سسٹر. میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب ہمیں حکومت سے بھروسہ بالکل نہیں. اسی وجہ سے ہوا یہ کہ جب سردار سادات آئے اور شہداء کے واقعین کو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے اگنور کی. تو میں اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مطلب جس طرح پہلے دن ہم نے جو دیے تھے اور وزیر اعظم خود آئے اور ہمارے مطالبات منظور کیے، اس بار اس طرح نہیں ہوا. تو اس وجہ سے لوگوں نے شہداء کو دفن کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ عمارت کے دروازے کو تالا لگایا کہ شہداء کو نہ نکال سکے اور دفن نہ کر سکے. مگر بعد میں جو ہمارے لیڈر آئے اور لوگوں کو منانے کی کوشش کی، پھر بھی کچھ لوگ مانے اور کچھ لوگ نہ مانے. تو خیر شہداء تو دفن ہوئے. میرے خیال میں میں اپنی رائے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک ہی وجہ تھی کہ شہداء کیوں دفن ہوئے، کہ ہم نے فوج کا مطالبہ کیا اور فوج نے آنے سے انکار کیا. یہاں تک کہ سب آپریشن فوج اور SSC دونوں کر رہے تھے، مگر مطالبہ ایک ہے کہ فوج آئے، مگر فوج نے آنے سے انکار کی. مگر میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور کمانڈر سے کہ جب سوات مطالبہ کر رہے تھے فوج آئی وہاں پر،
تو یہاں پر فوج آنا کیوں نہیں چاہتے؟ جب سوات میں فوج آئے وہاں پر امن و امان ہوا، جیسے علامہ عباس کو میں نہیں کہہ رہے تھے کہ سوات میں فوج آئی اور آپریشن ہوا وہاں پر پیس سب کچھ ہے، لیکن اب ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ فوج یہاں پر آئے تاکہ پیس امن سب کچھ ہو، لیکن اگر فوج آنے سے انکار کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے ایک ہی امید تھی کہ فوج آئے، اگر فوج ہمیں اگنور کرائے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ فوج جو ملک کی سلامتی کے لیے ہے، اسلام کی بقا کے لیے اور مسلمان کی حفاظت کے لیے ہے، جب وہ ہمیں تحفظ دینے سے انکار کرے اور وہ فوج جب اپنے ملک کے اندر کے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو وہ خاک بیرونی ملک کے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا کہ شاید اسی وجہ سے یہ مطالبات سے طرح نہیں مانے گئے اور شہداء دفن ہوئے، اور ایون یہ ہوا کہ جب شہداء کو دفن کرنے لگے تو وہاں پر عورتیں احتجاج کرنے لگے اور کچھ عورتیں قبر کے اندر ہی سونے لگے کہ ہم شہداء کو دفن نہیں کرنے دیں گے، بس پھر بھی شہداء تو دفن ہوئے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑے کہ ایک امید اللہ کی مدد تھی وہ بھی فوج، مگر فوج ہی ہمیں اگنور کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایف سی، فوج، حکومت پولیٹکس سب ملے ہوئے ہیں، بس ہم طرح شکار ہوتے جائیں گے۔ مگر میرے ایک سوال ان یزیدیوں سے ہے کہ اگر آپ ہم ہزاروں کو، چلو ہماری تعداد 5 لاکھ یا 6 لاکھ میں ہے، اگر ہم ختم بھی ہو جائے، چلو ہم سارے ہزارے جو شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا، مگر کیا یہ شیعہ کو مٹا سکیں گے؟ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں شیعہ بس رہے ہیں، لندن میں، آسٹریلیا میں، سارے جگہ پہ، پاکستان میں 6 کروڑ آبادی شیعوں کی ہے، کس کو یہ ہر جگہ سے شیعہ نکلے گا، گھر سے شیعہ نکلے گا، ذرا ہم شہادت نوش کریں گے مگر شیعہ کو تو نہیں مٹا سکیں گے نا۔ اور میرا ایک سوال یزیدیوں سے ہے کہ یہ جو آپ لوگ دیواروں پہ جو کافر لکھتے ہو، میرا یہ سوال ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو آزاد کیا، جسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تو جو ریسرچ کرو کہ وہ قسمت سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی تو شیعہ تھے۔ اگر ہمیں شیعہ کے ہونے کی وجہ سے کافر کہہ سکتے ہو تو قائد اعظم کو بھی کافر کہو، وہ بھی تو شیعہ تھے۔ اس کی فوٹو جو پیسے میں جو ہے اس کی پکچر بھی مٹا دو، وہ بھی تو شیعہ تھے، علامہ اقبال بھی تو شیعہ تھے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس کو بھی آپ کافر کہہ دو۔ اگر ہمیں شیعہ ہونے کی وجہ سے کافر کہہ رہے ہو تو لوگوں کو بھی شیعہ ہونے کی وجہ سے کافر کہو۔ اور یہ جو سیاستدان ہے سب الیکشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مگر ہم یہاں پر اپنی جان کے پیچھے ہے کہ ہمیں تحفظ ملے، مگر یہ لوگ الیکشن کے پیچھے پڑے ہوئے کہ میں ان سیاستدانوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں اگر آپ سچ میں الیکشن شفاف طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ملک کے اندر ان دہشت گردوں کا صفائی کریں۔ اگر اسی طرح ہم ٹریجڈی فیس کرتے جائیں گے پاکستان میں، ہم شیعہ زاری اسپیشلی، تو ظاہر بات دھرنا ہر جگہ ہوگا، جس طرح اس سے پہلے کوئٹہ، لاہور، ہر جگہ پہ دھرنا ہوا، جو دھرنا ہوتا رہے گا۔ جب دھرنا ہوگا تو ظاہر ہنگامہ آرائی ہوگا اور الیکشن بھی شفاف طریقے سے نہیں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہم دھرنے میں بیٹھیں گے تو ہم ووٹ بھی نہیں دیں گے، جب ووٹ نہیں دیں گے تو الیکشن کس طرح آگے جائے گا؟ تو حکومت کو اس پوائنٹ پر بھی فوکس کر لینا چاہیے، مگر حکومت اس پوائنٹ سے بالکل دور ہے، اس پر فوکس ہی نہیں کرے۔ تو یہ چلے کہ الیکشن کیسے ہوں گے؟ میرا سوال ہے الیکشن کیسے ہوں گے جب ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم دھرنے میں بیٹھیں گے تو ملک حالات اتنے خراب ہوں گے کہ پھر شفاف الیکشن۔ اور سسٹر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، الیکشن ہو جی سسٹر آپ میرے ساتھ ہیں نا، آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بہن، آپ بتائیے جو ہدایت ٹی وی آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پر دھرنے، یہاں یو کے میں بھی، امریکہ، ہر جگہ مومنین آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سب مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ اور ہمیں جو یہاں باہر بیٹھے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بس مجھے پتا چلا، میں نے نیوز سے بھی جی جب مجھے نیوز سے پتا چلا کہ مطلب وہ لاہور میں، کراچی میں، یو کے میں ہر جگہ پہ دھرنا ہو رہے ہیں تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، مجھے ایسا ہی فیل ہوا کیونکہ پہلے میں یہی سمجھ رہی تھی کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، یعنی ہم بلوچستان کے ایک حصے پہ محصور ہو کے رہ گئے کہ سارے بارڈر دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر بس اللہ اور البیت ہمارے ساتھ ہے، ہماری امید کی جب مجھے احساس ہوا کہ ہر جگہ پہ دھرنے ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ دے رہے اور ہمارے ساتھ دے رہے، احتجاج کر رہے، اور جتنی دھرنے پہ ہم دیتے رہے وہ لوگ دیتے رہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی فیلنگس کا اظہار نہیں کر سکتی، قسم سے میں اظہار نہیں کر سکتی۔ اور میں ان سارے میرے بھائیوں کا چھوٹے جوان جتنے بھی سب دھرنے میں شریک ہوئے، چاہے لاہور میں، کراچی، یو کے میں جہاں بھی شریک تھے، میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں، ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں، جو کہ کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ مگر میں خود دھرنے میں شریک نہ ہو سکی، صرف پرسوں رات میں دھرنے میں شریک تھی کیونکہ میرے پیپر سے، اور کل بھی میرے بزنس لا کے پیپر سے، اور قسم سے، اور کل پرسوں جو ہے میرے اکاؤنٹنگ پیپر تھی، مگر قسم سے میرے پیپر بھی صحیح طرح نہیں گئے کیونکہ میں نے یاد ہی نہیں کی کہ سارے میں دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی۔
تو اسی وجہ سے ہمارا جو پیپر ہے تعلیم کا نظام وہ درم برم ہو چکا ہے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو اپنے مذہب کو آگے لے جائے. مگر ہم اسٹوڈنٹ کو آپ کو پتا ہے IT میں ہمارے اسٹوڈنٹ کو مارے گئے. جب ہم اسٹوڈنٹ بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ اپنے کام کرتے ہیں اسے مارے جاتے, لیڈروں کو مارے جاتے, تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تعلیم کے ذریعے بھی اپنے آپ کو آگے نہیں لے جا سکتے. ہم کیا کریں؟ کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے. مگر اب تو اگر اس بار حکومت کو اس چیز کا عادی ہو چکی ہے حکومت کہ ہم دھرنا دیں گے, ہمارے جنازے اٹھیں گے اور ہم دھرنا دیتے رہیں گے, اور وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے اس دھرنوں کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے. اور سسٹر آخری نہیں دیں گے. جو سسٹر آخری ایک اور چیز پوچھوں کہ اس واقعے کے بعد کوئی آپ کے علاقے میں سیکورٹی بڑھائی ہے؟ کوئی فوجی رینجرز یا FC کوئی لوگ تلاشی وغیرہ کا کام کر رہے ہیں یا ویسے کا ویسے ہی نظام ہے جو جیسے پہلے چل رہا تھا؟ ویسے بھائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, فاروق بھائی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کوئٹہ میں ہے جب لاشیں گرتی ہے تب چھوٹا سا سرچ آپریشن کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اطمینان کرے, لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے تاکہ لوگ دفنائے آپ نے شہداء کی میت کو اور دھرنا ختم ہو جائے. یہ لوگ صرف اتنا کرتے ہیں. اب دیکھو پچھلے بار جو دھماکے ہوئے 40 دن گزرے پھر دوسرا دھماکہ ہوا. ان 40 دنوں میں کیوں کوئی گرفتار نہیں ہوا؟ جیسے دوسرا دھماکہ ہوا پھر 4 لوگ گرفتار ہوئے اور چین میں آنے لگے ہم نے 172 افراد کو اپنی حراست میں لے لیا. اگر حراست میں تو فوراً پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ گرفتار کرتے اور رہا کرتے اور ہمارے دل کی تسلی کے لیے کہ ہم ایکشن کر رہے ہیں. ابھی بھی چلو 2 دن کے لیے شاید کچھ وہ چیکنگ وغیرہ کچھ ہو جائے, لیکن بعد میں پھر وہی حالت ہے. اسی وجہ سے ہمارے کچھ لوگ جو ہے اسی وجہ سے مطلب راضی نہیں تھے کہ دھرنا ختم نہ ہو, شہداء کی میت دفن نہ جائے. مطلب بہت ہی ہسل بسل یہاں پر ہے. مطلب مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کون سا فیصلہ لیں, کیا کرے. نہ حکومت ہمارے ساتھ ہے, نہ لیڈر ہمارے ساتھ ہے, نہ فوج بھی ہمیں اگنور کر رہا ہے. ہمیں شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا جواب پتھر سے دے. شاید وہ وقت آ گیا ہے. مگر ہم تو ہم پسند لوگ ہیں, شیعہ بھی ہے اور ہم پسند لوگ بھی ہیں. ہزارے وہ قبیلہ ہے جو کبھی مطلب جنگ کے لیے راضی نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں مجبور کرے تو ظاہر بات ہے ہم دفاع تو کرنے کا حق رکھتے ہیں. بالکل جواب پتھر سے ہی دیں گے انشاءاللہ. ہم مجبور ہے. مگر حکومت یہ نہ سمجھے کیونکہ ہمارے پاس اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں دوبارہ اس ماتم نہ بچے گا, اگر اس طرح دوبارہ کا تیسرا بار ایسا واقعہ ہوا تو قسم سے ہم اس طرح ایکشن لیں گے نا کہ حکومت کو حسن اینڈ بسل میں پڑ جائے گی کہ اس طرح کے ایکشن جو انہوں نے لیے ہم اس کا کیا حل نکالے. کیونکہ ہمارے پاس 2 راستے, ایک حسینی راستہ اور ایک زینبی راستہ. ہم کوئی بھی راستہ اپنا سکتے ہیں. مطلب حکومت یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ڈرنے کے علاوہ. ہمارے پاس بہت ساری چوائس ہے, لیکن یہ پہلا چوائس ہے جو ہم نے سلیکٹ کیا ڈرنا. اگر اس کے ذریعے نہیں ہوا تو ہم کوئی اور راستہ چنیں گے. مگر حکومت یہ ہمیں کمزور نہ سمجھے کیونکہ ان ہارنے والوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ ہمارے رسول کا فرمان ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہم شیعہ بھی علی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم بھی حق کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہمارے نوجوان جو دن بدن شہید ہوتے جا رہے ہیں ہم ہار جائیں گے. نہیں, خدا کی قسم, خدا علی کی قسم, ہم ہارنے والوں میں سے بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. ہم جیت کر رہیں گے اور ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک ان دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہوتا, چاہے وہ گورنمنٹ جو بھی ہو. اب میں ایک سوال یہاں پر ایک گورنمنٹ سے کرتی ہوں. پچھلے بار جب دھماکہ ہوا تو محمد علی مدد جب تک اس کو گرفتار کیا اس گھر میں بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا, پھر اس کے بعد اسے رہا کیا گیا. واٹ از دس؟ پھر دوسری بار جب دوسرا دھماکہ ہوا پھر اسے پتہ نہیں 15-16 محافظوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا گیا, پھر اسے رہا کیا گیا. واٹ از دس؟ مجھے حیران ہے کہ جس ایک حکمران کے گھر سے ایک پولیٹک الگ گھر سے مطلب ان حکمرانوں کے گھر سے جب اسلحہ برآمد ہوتا ہے پھر اسے گرفتار کیا جاتا ہے, پھر فوراً اسے رہا کیا جاتا ہے. کیا جب کسی غریب کے گھر ایک ہتھیار پکڑیں گے تو اسے سزا دیں گے, جب امیروں کے گھر میں پکڑیں گے تو کوئی سزا نہیں ہوگی. جب ہتھیار نکلا ہے تو سزا ہونی چاہیے, ایکشن ہونی چاہیے. اب دیکھو چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے تو کہا ہے کہ اب انہوں نے خود نوٹس لی ہے تو چلو لی ہے. اب ہم اس انتظار میں ہیں کہ کیا وہ دشمنوں کو گرفتار کر سکیں گے, اسے عدالت کے کٹہرے میں لا کر بلائیں گے, پھر کیا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اسے اب پھانسی دے گی یا نہیں. مجھے تو اس کی بات پر بہت سے سوالات ہیں, بات پر بھی حق نہیں, ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم بالکل حسن بسن پڑے ہیں کہ ہم اگر اگلی بار ایسا واقعہ ہوا تو ہم کس طرح پیش آئیں گے, ہم کیا کریں گے. ہمیں کچھ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں کہ میرے جتنے ہمارے شیعہ بھائی جہاں بھی انہوں نے دھرنا دیا, مجھے بہت ہی چیز کا مطلب مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنے کا اظہار نہیں کر سکتی. کہ پتہ نہیں کہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے فارسی میں کہ آتے بجائے خموسزہ, فارسی میں کہ آتے بجائے خموسزہ, کہ آگ اپنی جگہ پر ہی جلتی ہے.
उन दुश्मनों को क्या पता कि हमारे सीनों में किस तरह की आग जल रही है। सही। हमें पता है हमारे घर में सिर्फ मातम है, हमारे भाइयों के घर में, हमसायों के घर में सिर्फ मातम बिछी है, उन लोगों को क्या। इस सारे सब एक जैसे कि फातिमे के मुहावरा है कि मतलब खामिश अवदान के खोल रहे, सब इसी तरह है, सब इसी तरह है। एक कुत्ते को हटाएंगे तो दूसरा कुत्ता की जगह लेगा। इस सारे सब के सब यजीदी, सब के सब कुत्ते हैं। एक कुत्ते को हटाएंगे दूसरा कुत्ता आएगा, एक यजीदी को हटाएंगे तो दूसरा यजीदी आएगा। तो बस मैं यहाँ पर इस मतलब हिदायत टीवी के प्रोग्राम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस जहाँ आप लोग जितनी भी जहाँ कही है, मैं लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, हिदायत टीम की पूरी टीम का शुक्र अदा करती हूँ, और फारूक भाई आप दोनों का शुक्र अदा करती हूँ कि इन दिनों से आप लोग इसी प्रोग्राम को आगे ले जा रहे हो, और इसी शिया किलिंग, हज़ारा किलिंग के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, और लोग अपनी गम का इजहार भी कर रहे हैं। और खुदा की कसम मुझे इतनी खुशी कि मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकती। इससे पहले भी हमने बहुत सारे ट्रेजिडी फेस किए, मगर कोई आवाज बेहतर नहीं होता। मगर इस बार जो बड़े ट्रेजिडी हमने फेस की और सारे लोग हमारे साथ हुए, तो हमें बहुत खुशी बस मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकती। बस आप जो हमारे लिए दुआएं करें, हमारे हिफाजत की दुआएं करें, क्योंकि आप हमारे साथ कोई नहीं दे रहे। बस अल्लाह और हमारे साथ है, और स्पेशली दुआ करें कि हमें जमाना का जरूर जल्द अज जल्द हो, बस हम इस गम से छुटकारा मिले। क्योंकि बस एक ही हमारे पास चॉइस है कि इमाम की जरूर जल्द अज जल्द हो और हमें इस गम से छुटकारा मिले। सुभान अल्लाह। उस बेटी का, इस बहन का जज्बा देखें, और ये उस सरजमीन से बात कर रही थी जो खून से लथपथ है, और इनका नाम फातिमा है, और बिल्कुल सही इन्होंने हक अदा कर दिया कनीज़े फातिमा होने का। और क्या वलवला है और क्या बात है। आपको सलाम पेश करते हैं, आपके हौसले को, और हम आपके अज़म को, आपकी हिम्मत को, कि जिस तरह से आपने बात की है, बेइंतहा सलाम पेश करते हैं हिदायत टीम आपको, और आपने इतना टाइम भी दिया अपना, और हमें पूरी तफसील से आगाह किया। और बहुत शुक्रिया सिस्टर, हमेशा इस तरह शामिल होते रहिएगा, और हम सब की दुआएं जहाँ जहाँ तक हिदायत टीवी देखा जा रहा है, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दुआएं आपके साथ हैं। आपके हौसले को हमारा सलाम। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। और बहन, अगर आप हमारे 48 वाले नंबर पे हमारी बहन को अपना नंबर लिखवा दें, ताकि आपके वहाँ के जो भी वाक़यात हों, हो सकता है आपको कितनी देर होल्ड करना पड़ा हो, क्योंकि खुसूसी तौर पे अगर आप हमसे बात करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, तो हम आपसे रब्ता कर लेंगे। ये आखिर में 51 की जगह 48 मिलाइएगा, और तकरीबन आधे घंटे के बाद आप फ़ोन कीजिएगा, ताकि आपका जो कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर हो वो हमारे पास हो, तो आप हम से रब्ता कर सकते हैं। एक और कॉलर हैं, फिर वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम मोहसिन नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो मैं ताज़ियत पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह तमाम शोधा के लिए, और उनके वफा के लिए, तो उनको भी ताज़ियत पेश करता हूँ उनके साथ और नाम ज़माना के साथ। फारूक भाई, मैंने तो बातें पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ और थी, लेकिन मैं इस बेटी की, इस बहन की बातें सुनकर बिल्कुल तो मुझे यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वक्त। ये अपना मोहसिन भाई, ऐसे लगता है ना कि कोई हमसे अलग ही है, कोई अफजल है हमसे, ये सलाहियत हम में नहीं आ रही। तो देखें इनकी जो कैफियत है, ये कहाँ है माशाल्लाह। मैंने किसी और उस पर बात करनी थी, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ क्या गुफ्तगू करूँ, क्या करूँ, कैसे, कौन से अल्फाज हमारे पास। तो यकीन करें वो अल्फाज हैं जो वो बच्ची इस्तेमाल कर गई है। बिल्कुल सही। कसम मैं दाद देता हूँ, मौला पंचतन पाक इनको ऐसी हमारी बहनों बेटियों को सेहत और सलामती दे, इनकी हिफाजत फरमाए, इमाम ज़माना इनकी सरपरस्ती करें। और यकीन करें फारूक भाई, मुझे अब पहले मेरे दिमाग में यकीन करें, मुझे अब समझ नहीं आ रही है मैं क्या कहूँ, लेकिन अब इतना बात मैं जरूर कहूँगा, इस कौम के सामने जो भी आएगा वो इंशाल्लाह पाश हो जाएगा, जिसकी बहनों बेटियों की ये हौसले और हिम्मत। इसी यानी कि इस हालत में जहाँ पे एक यानी खून का एक सैलाब आया हुआ है, और इतनी दहशत बरबरीत जहाँ पे नाज़िल कर दी गई है, उसके बावजूद ये हौसले और ये हिम्मत मेरे पास यकीन करें फारूक भाई अल्फाज नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसी बहनों और बेटियों को जिनकी ये हिम्मत और हौसला, जिनकी ये बच्चियां हैं, उनकी माओ को सलाम करता हूँ, उनके बापों को सलाम करता हूँ, उनके भाइयों को सलाम करता हूँ। खुदा ज़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद इनको हौसला और हिम्मत अता फरमाए। फारूक भाई मेरे पास अब और बात नहीं है, तो मैं अब बात नहीं कर सकता हूँ, मेरा बड़ा अजीब सी कैफियत हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। वाकई बहनों की आप हौसला देखें कि वाकई लगता है कि करबला ने जो इनको दर्ज दिया है वो अमलन तौर पे कोयटा में नजर आ रहा है। और देखें किस पहलू पे जो हमारी उस बहन ने बात नहीं की, फौज से मुतालिक, हुकूमत से मुतालिक, मुज़ाकरात, आइंदा क्या होगा, क्या होता रहा है,
सूबाई हुकूमत में जो लोग शामिल थे उनके घर से असला पकड़ा गया, उनको छोड़ दिया गया, सुमोटो एक्शन हुआ है। दुश्मनों की ये कॉल जो है इस बहन की, फातिमा बहन के दुश्मनों के मुंह पर तमाचा है कि ये तो हमारे घर की बेटी है जिसका हौसला है, अभी तो हमारे नौजवानों की तरफ तुम जाओ भी मत। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मैं बेटिंग सुल्तान से बोल रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब। मैं क्या कह सकता हूँ, खुशी क्या है जो मेरे खेत पर 100 बार अबर आए, गालिब का शेर है। मैं समझूंगा कि फिर से बर्क ढूंढे हैं मेरे खिरमन को, कि शायद ये बादल बारिश ना लाए बल्कि बिजली लाएं जो मेरे खिरमन को इजला दे, जो पका पकाया था। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में ये जो धर्म था इसके नताइज ये निकले हैं। जहाँ तक मेरी कल की मालूमात है, मैंने वहाँ पर्सनली पता किया है कि जनाब अमीन शहीदी ने बहुत जल्दी कर दी है। उन्होंने वो उसको इन ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिया, लिखा हुआ नहीं है, ना कोई माहदा था, अगर होता तो सामने दिखाते। उनको स्टेज नहीं दिया गया, उनको स्टेज पर जाने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी एक शख्स जिसके 17 जो आइकीन थे जो शहीद हुए और एक जिसके कोई एक दो थे, उन्होंने करके माहदा कर लिया है। और आम जो शिया सुप्रीम काउंसिल है वो इसके हक में नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि कोटा फौज के हवाले किया जाए। वो इसकी एडवोकेटिंग करते हैं कि फौज नहीं आ सकती, इसके लिए बड़ा मसला करना पड़ता है। तो वहाँ जाकर रिफ्ट पड़ी है, जो बड़ी गलत बात हुई और वो दुख की बात है। इस तरह लिखा हुआ होता, अगर हुकूमत ने माहदा किया, तारुल कादरी साहब से माहदा किया था तो क्या बना, लेकिन कम अज कम वो राइटिंग में जो 3 रोज पहले बड़े जोश से कह रहे थे कि हम लिखे बगैर नहीं करेंगे, माहदा तारीरी होगा, और ऐसे करते थे, उन्होंने ही खुद यू टर्न ले लिया है। बड़े दुख की बात है। दुआ में जज़ाकल्लाह शाह साहब, बहुत शुक्रिया। और जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, बहुत से सवालात थे और हैं भी कि थोड़ी सी जल्दी ज़रूर हुई है, लेकिन वही बात कि जो क़यादत ने सोचा है, फिर भी हमने उनके हाथ मजबूत करने हैं, शुहदा के वर्सा के हाथ मजबूत करने हैं और अपने आप को मुनज़्ज़म ज़रूर रखना है। इस तरह के शुबहात जो है वो थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है असल हक़ाइक़ को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कोई अलग से कोई बयान दे तो हमें पता चल पाए। हम भी कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम में हम अल्लामा अमीन शहीदी साहब को लाइव लें, ताकि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या सोच के, क्योंकि वो एक नुमाइंदगी कर रहे हैं हम सबकी, तो उन्होंने क्या सोच के ये जो है मुआहदा किया या क्या एतबार किया, क्या वजूहात एतबार करने की, तो हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमने ऐसा करना है कि हमने खुद से कोई इस तरह की बातें ये ना सोचता है, ज़हन है बंदे का सोचता है पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, तो इस तरह की सोच से पहले हमने उनसे ही पूछ लें तो वो बहुत अच्छी बात है। और देखें कि फिर भी शिया कौम को सलाम के माना कि वो दिल से राजी नहीं थे कि फौज आए, दिल से राजी नहीं थे, लेकिन उनको फिर भी सलाम कि उन्होंने अपनी लीडरशिप की बात मानी, पूरे पाकिस्तान ने मानी, कोई भी राजी नहीं था, हम सब में से कोई भी राजी वहाँ पे नहीं था। हर घर में हम कोई फैसला, बड़ा हमारे वालिद साहब कोई फैसला कर रहे हैं तो 5 भाई हैं तो 5 भाई, जरूरी नहीं कि 5 भाई उनसे मुत्तफिक हो, लेकिन वालिद हैं या लीडर हैं वो उनसे बात माननी होती है, मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन तमाम शिया कौम ने उसको और अमल करके दिखाया कि हमें फिर भी मानना है। तो ये कौम है, एक जिंदा कौम इसको कहते हैं। जी बिल्कुल। तो आखिरी लम्हात है नाज़रीन, हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे फ़ातिमा, जो आपने कोयटा से कॉल की है और हम में जान पैदा कर दी, हम में नई रूह फूंक दी आपने। जो यूके यूरोप में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, बेशक आपसे दूर हैं, लेकिन कोशिश हम सब की ये होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि मैं तो इस प्रोग्राम में बार बार कहता हूँ कि हम करबला वाले जैसे नहीं, हम कोयटा वाले जैसे हो जाएं, गिलगित जो लोग थे चिलास वाले जैसे हो जाएं, ताकि हम में वो जज्बात पैदा हो जाएं और दुश्मन से लड़ने की मज़ीद सलाहियत पैदा हो। तो यहाँ आज मैनचेस्टर में 1 बजे मुज़ाहरा है, हम देखेंगे कि कितने मोमिनीन जो हैं वो उस मुज़ाहरे में आते हैं और आपके साथ लब्बैक या हुसैन में शामिल होते हैं। तो ये एक इम्तिहान है। हम जैसे जो लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पर जो मुज़ाहिरीन होते हैं उनको पता होता है कि दुश्मन जो है हो सकता है कोई और भी बम प्लांट हो, जनाजा गाह में कोई बम जो है वो कोई ऐसा प्लांट किया हो, लेकिन वो लोग अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हाजिर होते हैं वहाँ पे, और वाकई हकीकी तौर पे वो हुसैनी का किरदार अदा करने में हमें दिखा रहे हैं कि हुसैनी
ایسے ہوتے, تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے. جہاں پر وہ حکومت کو جگانے, وہ جو میتیں ہیں وہ حکومتی عہدیداروں کو جگا رہی ہیں, نہیں جگا رہی, جو بالکل سوئے وہ تو سوئے رہیں گے, بے حس ہیں, لیکن یہ جو میتیں ہیں ہو سکتا ہے ہمیں بھی جگانے میں ان کا ایک کردار ہے. تو بحیثیت قوم ہم بھی جاگ رہے ہیں, ہم میں بھی تھوڑا سا شعور پیدا ہو رہا ہے اس خون کا. انشاءاللہ ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنی آواز جو ہے ضرور بلند کریں گے. میں کچھ کہنے سے پہلے آپ سے چاہوں گی کہ اگر آپ 2 لفظ راہ حق کے شہیدوں, ان تمام کوئٹہ کے شہیدوں کے لیے پڑھ دیں تو بڑی آپ کی گزارش ہوگی. جی آپ اگر کچھ اپنی بات جاری رکھے تو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. اور وہی بات ہے, بات یہی ہے کہ تمام ناظرین کا بھی, بلکہ جب سے ہدایت ٹی وی نے اس کے لیے پروٹیسٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, تمام پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں, تمام کالرز کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے تہہ دل سے کہ انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے ہر پروگرام میں اور کال کی ہے, حوصلہ افزائی کی ہے ہدایت ٹی وی کی. لیکن ان سب کے لیے ہدایت ٹی وی کو بہت ضرورت ہے ڈونیشن کی. لبیک یا مہدی کے نام سے ہدایت ٹی وی کی ایک بہت ہی خوبصورت ڈونیشن اسکیم نکلی ہے اور بہت ہی ضرورت ہے اس وقت, جیسے کہ ایک دیے کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ تو امام زمانہ کا چراغ ہے. اس کو روشن کرنے کے لیے تمام مومنین و مومنات جہاں تک ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, 313 کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ آگے بڑھیں اور 92 پاؤنڈ جو ہے وہ ہدایت کو ڈونیٹ کریں. اور اب تک 127 جو ہیں ہمارے ہو چکے. ان تمام جنہوں نے بھی ڈونیشن دی ہے ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہیلپ کی. اور میں چاہوں گی کہ جلد سے جلد, دیکھیں 3 دن ہو گئے, اس کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 313 مومنین نہیں مل رہے ہیں, جبکہ اس کو تو 2 دن کے اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے علماء کرام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سے ڈونیشن مانگیں, ان کا کام تو آپ کو علم دینا ہے. اور بڑا دل روتا ہے جب وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر آپ سے ڈونیشن لیتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ وقت نہ آئے جو علماء کرام یہاں پہ بیٹھ کے صرف علم کی باتیں کریں, ڈونیشن کی بات نہ کریں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس 313 کو جلد از جلد کمپلیٹ کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو ناظرین اسی شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. کنٹرول روم میں جو بہن بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جیسے جو بہن نے پیغام دیا ہے, ہدایت ٹی وی ہے تو ہماری آواز ہے, تو انشاءاللہ اس پہ آپ بھی جلدی کریں. تمام شہداء کو جو ہے ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اے راہ حق کے شہیدو, اے راہ حق کے شہیدو, وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں وطن کی رضائیں سلام کرتی ہیں, تمہیں خدا کی رضائیں سلام کرتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو. اور ان شہداء کی ماں و بہنوں کے لیے خوبصورت شعر ہے. جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے, شہید ہو کے کیا ماں کو
سرخرو تم نے، جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہید و رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کرتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔